बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गांधी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल जवाब की नशस्त को लेकर हाजिर खिदमत हैं। आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज एक नए मौजू पर मैं चाहता हूँ आपसे तफसीली इस्तिफ़ादा करूँ। वो मौजू क्या है, उस हवाले से एक बहुत ही फाजिल हमारे जो आलिम हैं उन्होंने एक तहरीर लिखी है। मैं चंद उसके इक़्तिबासात पेश करके आप सब की खिदमत में सवाल रखता हूँ। हम सब वो लिखते हैं कि मुस्लिम माशरे में मजहबी सियासत एक गैर फितरी मज़हर है जो जनूबी एशिया में इस्तेमार के पैदा करदा तारीख़ी इनक़ता यानी रप्चर के मुख्तलिफ़ नताइज में से एक नतीजे के तौर पर सामने आया है। मुस्लिम माशरे में मजहबी अथॉरिटी और रियासत का बाहमी ताल्लुक़ मुखासमत का नहीं बल्कि मुआफ़क़त का और एक दूसरे की निगरानी और तस्हीह का रहा है। इस्तेमारी जदीदियत के पैदा करता इनक़ता के बाद ये तवाज़ुन जनूबी एशिया में खुसूसन मुतासर हुआ है और एक तरफ ईरान अफ़गानिस्तान की थियोक्रेसी और दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की मजहबी सियासत इस अदम तवाज़ुन के दो बड़े मज़ाहिर हैं। मौलाना मौदूदी और सैयद कुतुब अलैहिर्रहमा जैसे इस्लामिस्ट मुफक्किरीन ने फ़रीज़ा इक़ामत दीन और तौहीद हाकमियत के उन्वान से अहले दीन और अरबाब इक़्तिदार के माबैन इस मुखासमत को बाकायदा कलामी बुनियादें फ़राहम की और यूँ एक फ़िक्री और एतक़ादी बिदअत तक ये चीज़ पहुँच चुकी है। हम सब हमारे यहाँ इस वक्त आपसे भी जब पूछा जाता है पाकिस्तान में मसला क्या है तो आप बताते हैं कि भाई इसकी तामीर में दो ख़राबियाँ मुज़मर हैं। एक सिविल मिलिट्री ताल्लुक़ात में फ़ौज का किरदार और दूसरा मजहबी तबका पाकिस्तान का नज़रियाती जो शनाख्त की बहस है वो। आलमी सतह पर 9/11 के बाद से हमने देखा कि जो कुछ इस ताबीर ने किया है उसके नताइज गली मोहल्लों में, चौक चौराहों में, बाज़ार वानों में मुबर्रन है। कश्त खून का बाज़ार गर्म हुआ, लड़ाइयाँ हुई, लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। हर मसले में, चाहे वो निकाह का फॉर्म बनाना हो, उससे लेकर ख़त्म नबूवत में रसूलुल्लाह की पूरी तरकीब इस्तेमाल करने तक, मजहबी तबका एक इनसिक्योरिटी, एक तहफ़्फ़ुज़ की नफ्सियात में नज़र आता है और अपनी पावर का इजहार करता है। हमारे दोस्त ने एक मौजू की तरफ तवज्जो दिलाई है कि ये सब कुछ इतलाक़ात में जो होता है उसकी बड़ी वजह यह है कि जैसा माजी में इनका किरदार रहा है वो अब नहीं रहा, तो अब ये महरूमी के तौर पे उनके यहाँ रद्द अमल है। क्या आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं कि मुस्लिम तहज़ीबी रिवायत में मजहबी तबका और स्टेट स्ट्रक्चर का बाहमी ताल्लुक़ मुखासमत का नहीं था बल्कि ये 200 साल पहले जिस वक्त अंग्रेज़ यहाँ पर आए हैं और उनके जाने के बाद एक तहज़ीबी रप्चर हुआ, उसके नतीजे में सामने आया? ये 100% सही बात है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी जो तारीख़ शुरू हुई उसमें बहुत जल्द वो लोग पैदा होना शुरू हो गए जो अपने आप को मजहबी खिदमात के लिए ख़ास किए हुए थे। मज़हब जहाँ भी आएगा ये चीज़ उसके लाज़मी नतीजे के तौर पर पैदा हो जाएगी। हम जब सोसाइटी को देखते हैं या माशरे को देखते हैं तो कभी ये नहीं सोचते कि इसमें सारे लोगों को बिठाकर एक ही पेशे के साथ मुतल्लक़ कर दिया जाए या एक ही तरह के काम करने के लिए आमादा किया जाए या एक ही तरह के रवैये इख्तियार करने की तरगीब दी जाए। हम ये मानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मुख्तलिफ़ सलाहियतों के साथ पैदा किया है, उनका ज़ौक़ मुख्तलिफ़ होता है, उनके रुझानात मुख्तलिफ़ होते हैं, उसके लिहाज से वो पेशों का इंतखाब करते हैं, अपने कामों का इंतखाब करते हैं। सलाहियतों का इतना तफावत होता है कि एक माँ के पेट से बच्चे पैदा होते हैं, एक बाप के नुत्फ़े से जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ वो होते हैं कि जो इतनी सलाहियत रखते हैं कि मज़दूरी करके ज़िंदगी बसर करें, कुछ का फ़ितरी रुझान तिजारत की तरफ होता है, बड़े कारोबारी बन जाते हैं, कुछ की रग़बत इल्म, दानिश और इस तरह की चीज़ों की तरफ होती है। तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई इसी तरीके से, इसमें सलाहियतों का तफावत रखा है, ज़ौक़ का, रुझान का, तबाय का, हर चीज़ का तफावत है। इसी पस मंज़र में ज़ाहिर है कि जिस वक्त कोई माशरा किसी मज़हब को कबूल करेगा तो कबूल तो सब लोग करेंगे। यानी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर अरब के सब लोगों ने बिलाखिर इस्लाम कबूल कर लिया। मक्के के बाद जिसको कुरान मजीद ने बयान किया है कि यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग जौक दर जौक दीन में दाखिल होना शुरू हो गए। मुसलमान तो सब हुए, इस्लाम पर अमल भी करना चाहते थे, नमाज, रोज़ा, इस तरह की सब चीज़ों का अहतमाम भी शुरू हो गया। उस वक्त तो वो ख़राबियाँ भी नहीं थी जो अब हम अपने माशरे में देखते हैं।
لوگ اخلاقی لحاظ سے بھی اپنی پاکیزگی کا اہتمام رکھتے تھے، لیکن سب کے سب لوگوں نے، خواہ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہی کیوں نہ ہو، یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ اپنے آپ کو مذہبی خدمات کے لیے خاص کر لیں۔ قرآن مجید نے بھی دیکھیے جہاں سورہ توبہ میں ترغیب دی ہے تو وہاں کیا کہا ہے؟ وہاں کہا ہے کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ۔ یہ سب مسلمانوں سے مطالبہ نہیں کیا جا رہا۔ کسی کو مزدوری کرنی ہے، کسی کو تجارت، کسی کو سائنسدان بننا ہے، کسی کو عالم، ہر آدمی نے اپنا انتخاب خود کرنا ہوتا ہے، اور وہ کس شعبے کا علم حاصل کرے گا، کس میں ترقی کرے گا، کس چیز کو اپنا ہدف بنائے گا، یہ فیصلہ وہ اپنی صلاحیت اور اپنے رجحانات کے لحاظ سے کر لیتا ہے۔ لیکن یہ فرمایا اس آیت میں کہ سب لوگ تو یہ نہیں کریں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فَرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، مسلمانوں کی ہر جماعت میں، مسلمانوں کی ہر بستی میں سے کچھ لوگ نکلیں، وہ کیا کریں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ یہاں مدینہ آئیں اور دین کی بصیرت حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، دین میں گہری بصیرت پیدا کرنے کے بعد اپنی بستیوں میں جائیں۔ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ لوٹیں تو وہاں اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کریں آخرت کے معاملے میں، جو پیغمبروں کا کام ہے وہ انجام دیں۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ لوگ آخرت میں اللہ کی گرفت سے بچ جائیں۔ تو یہاں دیکھیے قرآن نے بھی یہ نہیں کہا کہ سب کے سب مسلمان یہ کام کریں، سب کے سب مدینہ آ جائیں، سب کے سب اس طرح دین میں بصیرت پیدا کریں، جیسے ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو آخر طب کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ورنہ لوگ علاج کرانے کہاں جائیں گے، کچھ لوگوں کو انجینئر بننا چاہیے۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اپنی زندگی مذہب کی خدمت کے لیے وقف کر دینی چاہیے۔ یہ بنی اسرائیل کے ہاں بھی ہوا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہاں بنی لاوی کی یہی ذمہ داری تھی۔ جہاں جگہ آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بنی لاوی کا ذکر ملتا ہے، یعنی بنی اسرائیل میں سے ایک پورے قبیلے نے اپنے آپ کو مذہبی خدمات کے لیے خاص کر لیا۔ اسی طرح کی ترغیب یہاں دی گئی ہے۔ تو جب مذہبی خدمات کے لیے لوگ اپنے آپ کو خاص کریں گے تو اس سے جلد یا بدیر ایک مذہبی طبقہ وجود میں آئے گا، جیسے اطباء کا ایک طبقہ وجود میں آ گیا۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں نا یہاں کہ یہاں کے ڈاکٹر حضرات اپنا ایک کنونشن کرتے ہیں، ایک سالانہ اجتماع کرتے ہیں، اور شعبوں کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو ہر شعبہ جب بہت سے افراد پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس میں فطری طور پر ایک عصبیت بھی پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ تو یہی معاملہ مذہبی لوگوں کے ہاں بھی ہوگا، یعنی وہ بھی یہ چاہیں گے کہ اگر کوئی قوت کا اسٹرکچر بنتا ہے، ریاست کیا ہے؟ وہ قوت کا اسٹرکچر ہے نا، یعنی ہمیں ہماری ضرورتوں کے تحت ریاست بنانا پڑ جاتی ہے، اور جب ہم ریاست بناتے ہیں تو اس میں پھر سب کا کچھ نہ کچھ حصہ بنتا ہے۔ تو ایک پہلو تو اس سے استفادے کا ہے، وہ تو سب کو کرنا ہے اور بغیر کسی تفریق کے کرنا ہوتا ہے۔ اس سے ہم سب واقف ہیں، وہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے سوء استعمال کا اختیار دیا ہے، یعنی جو اس کو صلاحیتیں دی گئی ہیں ان کا برا استعمال کر ڈالتا ہے، لوگوں کے حقوق تلف کرتا ہے، ان کی جان مار آبرو کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے ریاست انسان کی ضرورت ہے، وہ بنے گی، لیکن بنے گی تو امن و امان کیسے قائم کرے گی؟ ظاہر قوت کو استعمال کیا جائے گا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ قوت کا استعمال اور قوت کا ارتکاز وہ ریاست کی شناخت بن جاتا ہے۔ جب قوت آتی ہے تو قوت دولتی کی طرح اپنے اندر رغبت بھی رکھتی ہے، کیونکہ قوت ہوگی تو اس کے نتیجے میں آپ کو ایک عزت بھی ملتی ہے، شرف بھی ملتا ہے، آپ کو اختیار بھی ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتی ہیں۔ اس طرح کے موقعوں پر مذہبی طبقہ بھی اگر ایک بڑی قوت بن گیا ہے تو وہ اپنی جگہ چاہے گا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بہت تھوڑے سے لوگ تھے، تابعین کے زمانے میں بھی آپ گن سکتے ہیں، زیادہ افراد نہیں تھے، یعنی طبقہ نہیں بنا تھا، نمایاں افراد تھے، وہ یہ کام کر رہے تھے۔ ابھی آبادی بھی بہت تھوڑی تھی، لیکن بنو امیہ کے 100 سال کے اندر اندر کافی بڑی تعداد میں فقہا پیدا ہو گئے، علماء پیدا ہو گئے، اور اس طرح مذہبی کام کرنے والے، مذہب کا علم حاصل کرنے والے، مذہبی چیزوں کی تنقید کرنے والے بہت لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے۔
اس وقت ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا یا ان کے والدین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ ہمارے ہاں تو مدرسوں کا ایک پورا نظام اب موجود ہے جس میں دسیوں نہیں، بیسیوں نہیں، اب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں طالب علم پڑھتے ہیں، وہ پڑھ کر نکلتے ہیں، وہ دین کے عالم کسی نہ کسی درجے میں بن جاتے ہیں، یعنی نیچے کے درجوں میں بنے یا اوپر کے درجوں میں بنے، دین کے جید علماء بن جائیں یا عام دینی ضروریات پوری کرنے والے بن جائیں، لیکن ایک چیز ان میں قدر مشترک ہوتی ہے اور وہ ہے وہی طبقاتی احساس، یعنی ان کی وضاحت، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کے بات کرنے کے، کام کرنے کے طریقے، ان کی ترجیحات، دین سے ان کا تعلق، چیزوں کے بارے میں ان کی حساسیت، اگر آپ دیکھیں گے تو بہت نمایاں فرق پائیں گے عام لوگوں سے۔ اسی طرح کی صورتحال ہر طبقے میں ہو سکتی ہے، تو علماء کا یا مذہبی خدمات انجام دینے والوں کا طبقہ، جیسے کہ مسیحیوں کے ہاں بھی یہ طبقہ بہت بڑے پیمانے پر پیدا ہوا، پھر اس نے اپنا ایک نظم بنایا جس سے چرچ کی سیادت وجود میں آئی۔ اس طرح کا بڑا طبقہ جب پیدا ہو گیا تو ہمارا جو اسٹرکچر تھا، یعنی جو اس وقت کا ہمارا ریاست کا نظم تھا یا طاقت کا اسٹرکچر تھا، اس میں بتدریج اس کی جگہ بن گئی، دونوں پہلوؤں سے وہ اثر انداز ہوا، لیکن اس میں وہ بالکل درست فرماتے ہیں کہ کوئی مخاصمت کی بڑی صورت نہیں پیدا ہوئی، انفرادی واقعات ہوئے، جیسے امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہو گئے، بعض اور لوگوں کے ساتھ ہو گئے، بحیثیت طبقہ کوئی مخاصمت نہیں ہوئی۔ احمد بن حنبل کے ساتھ بھی بڑی سخت صورتحال پیش آ گئی، ابن تیمیہ کے ساتھ پیش آ گئی، یعنی کسی صاحب علم کو اقتدار کی مخاصمت کا سامنا کرنا پڑ گیا، لیکن بحیثیت طبقہ نہیں یہ معاملہ ہوا۔ تو طبقے کی حیثیت سے جب ایک بڑی تعداد سامنے آنا شروع ہو گئی تو ایک بڑا فیصلہ کیا عباسیوں نے، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ایک طرف تو علماء کو عزت بھی دیتے تھے، ان سے ملاقاتیں بھی کرتے تھے، اور علماء بھی اپنی جگہ بیٹھ کر اپنا فریضہ بھی انجام دیتے تھے، وہ نصیحت بھی کرتے تھے، تنقید بھی کرتے تھے، یعنی اگر آپ اپنی تاریخ پڑھیں تو اس میں آپ کو علماء کی تنقیدات کی بڑی بے نظیر مثالیں ملیں گی۔ اس میں ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے بہت کچھ تعذیب کا سامنا کیا، لیکن اپنی بات کہی، کوئی مخاصمت کے انداز میں نہیں، خیر خواہی کے انداز میں۔ ہمارے حکمرانوں کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، فلاں اقدام قابل اصلاح ہے، تو یہ ایک عمومی معاملہ رہا، زبانیں نہیں کبھی بند کی گئیں، لوگ سن لیتے تھے، کبھی کبھی سختی بھی ہو جاتی تھی ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، لیکن جو پاور اسٹرکچر بن گیا تھا اس میں بھی ان کو اکاموڈیٹ کر لیا گیا، یعنی ان کا حصہ مان لیا گیا، اور وہ اس طرح کہ حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ علماء ہی نے مسلمانوں کے قانون پر کام کیا ہے، ان میں بڑے فقہا پیدا ہو چکے ہیں، قانون کے ماہرین، فقیہ کون ہوتا ہے؟ قانون کا ماہر، تو چونکہ انہوں نے قانون میں بڑی بصیرت پیدا کر لی ہے تو اس لیے اب جوڈیشری یا عدلیہ انہی کے حوالے کر دینی چاہیے۔ قاضی ابو یوسف کو انہوں نے مقرر کر دیا۔ ریاست کے نظم میں تو یہ کوشش بھی ہوئی کہ خود امام ابو حنیفہ اس کے لیے تیار ہو جائیں، اچھا، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے، انہوں نے یہ ذمہ داری نہیں لی۔ ان کے ہی شاگرد، ان کے تلمیذ رشید قاضی ابو یوسف نے یہ ذمہ داری لے لی، اور اس طرح گویا ان کو قاضی القضات یا چیف جسٹس کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ بہت بڑی سلطنت تھی، یعنی اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ قاضی ابو یوسف نے جو خط لکھا ہے، جس کو کتاب الخراج کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں، تو الا کبیر ملوک الارض، یعنی دنیا کی بادشاہت تھی اس وقت ہارون مامون کے پاس، تو ان لوگوں کے وہ قاضی القضات رہے ہیں، چیف جسٹس کی حیثیت سے ذمہ داریاں انہوں نے سنبھال لیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جہاں جہاں عدلیہ میں ضرورت پڑی، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ایک ہی شخص فیصلے کرتا ہے، بہت بڑی سلطنت میں مختلف جگہوں پر مقامی عدالتیں بھی قائم ہیں، تو قاضیوں کا تقرر بھی وہی کرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری سلطنت میں فقہ حنفی ہی کو زیادہ تر فروغ حاصل ہوا، اسی فقہ کے لوگ عام طور پر مقلد ہو گئے،
اور یہی نہیں بلکہ سب فیصلوں میں اسی کی مراجعت بھی ہونے لگی، اسی پر زیادہ ریاست کی سرپرستی میں کام بھی ہوا۔ تو ریاست کے اسٹرکچر میں اب بھی آپ دیکھتے ہیں نا، جب کبھی بیان کرتے ہیں کہ ریاست کے بنیادی ستون کیا ہیں، یعنی جو پاور اسٹرکچر بنتا ہے اس میں بنیادی ستون کیا، تو آپ کہتے ہیں عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، فوج ہے، یہ بیان کرتے ہیں، یا اسی طرح سے مقننہ ہے۔ تو عدلیہ ایک ستون ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی جب کبھی کسی معاملے میں مداخلت ہوتی ہے تو سب سے بڑی تائید کی ضرورت عدلیہ ہی سے ہوتی ہے، اور عدلیہ ہی اس کو سہارا فراہم کرتی ہے۔ تو عدلیہ کی اس طاقت کے لحاظ سے گویا ایک ستون ان کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ معاملہ پھر صدیوں تک رہا ہے، یعنی اگر آپ بعد میں بھی دیکھیں تو عثمانیوں نے بھی یہی اہتمام رکھا، وہاں تو شیخ الاسلام کا باقاعدہ منصب وجود پذیر ہو گیا۔ مغلوں کے ہاں بھی کسی نہ کسی درجے میں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا، اور زیادہ تر عدلیہ میں اسی طرح کے لوگوں کا تقرر کرتے تھے۔ مغرب میں جو وہاں سلطنت بنی وہاں بھی یہی تھا، ہم سب وہاں بھی کم و بیش یہی صورتحال تھی۔ اس میں کسی کسی جگہ آپ کو مختلف صورتیں بھی نظر آتی ہیں، لیکن زیادہ تر یہی معاملہ رہا کہ چونکہ علماء فقہ کے ماہرین ہوتے تھے، قانون کے ماہرین ہوتے تھے، تو انہی لوگوں میں سے انتخاب کر لیا جاتا تھا، اور عام طور پر یہی ذمہ داریاں سنبھالتے بھی تھے۔ اس میں یہ بالکل درست ہے کہ بہت سے ایسے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں جس میں اختلاف ہو گیا، کسی کو تعذیب کا نشانہ پڑنا پڑا، حکمران کا غضب اس پر بھڑکا، بعض موقعوں پر جلاوطنی بھی ہو گئی، لیکن یہ وہی میں نے عرض کیا کہ انفرادی واقعات ہیں، بحیثیت طبقہ کوئی مخاصمت نہیں رہی، اور وہی دونوں چیزیں رہیں، یعنی علماء اپنی ذاتی حیثیت میں یا فقہاء یا مذہبی طبقے کے لوگ ریاست پر تنقید بھی کرتے تھے، نصیحت بھی کرتے تھے، تعلیم بھی دیتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ غزالی کس طریقے سے پہلے بغداد میں آئے، وہاں رہے، کس طرح وہاں انہوں نے تدریسی خدمات انجام دیں، پھر ان پر جب تصوف کا غلبہ ہوا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ بعد میں بھی حکمرانوں نے کوشش کی کہ وہ ذمہ داریاں آ کے سنبھالیں، لیکن پھر انہوں نے معذرت کر دی اور وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس طرح کا معاملہ رہا، یعنی مخاصمت کا نہیں بلکہ ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کا، اور ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کے جذبے سے معاملہ کرنے کا۔ اور اس میں خاص طور پر عدلیہ جب حوالے کر دی گئی تو پھر پاور اسٹرکچر کے ساتھ کشمکش کی گنجائش ختم ہو گئی۔ ہمارے علماء اس وقت بھی یہی خواب دیکھتے ہیں، یعنی ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر جب آزادی مل گئی ہے، انگریز چلے گئے، فرانسیسی چلے گئے، دوسری اقوام چلی گئیں، نیم خود مختاری صحیح 49-50 ملکوں کو مل گئی ہے، تو اس میں آخر یہ کیا حادثہ ہے کہ اسی نظم کو بحال نہیں کیا جاتا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک صوفی صاحب کے ساتھ ریاست نے ایک معاہدہ کیا تھا، تو وہ یہی تھا کہ بعض خاص علاقوں میں عدلیہ ہمارے حوالے کر دی، قاضی کورٹس، اس میں قاضی کورٹس کی خاص تعبیر اختیار کی گئی۔ تو اصلاً تو یہی صورتحال ہے، علماء کے پیش نظر یہی چیز ہے، یعنی وہ مذہبی طبقے کا ریاست کے اسٹرکچر میں حصہ چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ایک تو یہ ہے نا کہ یہ کوئی اقتدار کی ہوس ہے، یہ بڑا فطری مطالبہ ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کا نظم چل رہا ہے، اس میں ایک بڑی قوت خود مذہبی طبقے کی قوت ہے۔ جہاں جہاں وہ معاملات ہیں جن کا تعلق مذہب کی اخلاقیات سے ہے، وہاں اگر ذمہ داری دینی ہے تو علماء کو دینی چاہیے۔ یہ آپ نے جو عدالتی نظام بنا رکھا ہوا ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ دین سے بے نیاز ہو کر کام کرے گا؟ یہ جو کالج آپ نے قائم کیے ہیں، ان میں جن لوگوں کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے، نہ وہ دین سے واقف ہوتے ہیں، نہ ہماری فقہ سے واقف ہوتے ہیں، نہ اس کے پس منظر کو جانتے ہیں، وہ تو ان اصطلاحات کا تلفظ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو آپ مسلمانوں کی عدلیہ میں بٹھا دیتے ہیں اور پھر وہ فیصلے کرتے ہیں، تو یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ یہ در حقیقت وہ صورتحال تھی جو ہمارے ہاں تھی، تو مخاصمت کا وہاں کوئی سوال نہیں رہا، یعنی عمومی مخاصمت کا، طبقے کی مخاصمت کا کوئی سوال نہیں رہا۔ خیرخواہی کا ایک تعلق ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، اور وہ صورت بھی پیش آ جاتی ہے جو امام احمد بن حنبل کو پیش آ گئی، کبھی کبھی اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی ان لوگوں کا ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جس میں وہ ریاست کے اسٹرکچر میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ کردار استعمار نے آ کے ان سے چھین لیا، وہ اس کردار کی بحالی چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے کہ مخاصمانہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کا کیا حل سوچا، کیا چیزیں ہوئیں
ان کی طرف پھر انہیں آخر میں اشارہ کیا، وہ آپ کہیں گے تو میں ان پر بھی اپنی رائے دے دوں گا۔ تو نقطہ واضح ہو گیا، پرابلم اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ مذہبی طبقہ اس وقت جو محرومی محسوس کرتا ہے وہ اپنے پس منظر سے الگ ہو کر چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہتا، اور اتنی بڑی تعداد جو اس وقت وجود پذیر ہو چکی ہے، ان کی انرجیز کو چینلائز کرنے کا حل کیا ہے؟ اگر عدلیہ وہ مانگتے ہیں ہم نہیں دے سکتے تو پھر کیا ہوگا؟ کیسی طریقے سے ایک کشمکش، ایک مخاصمت جاری رہے گی، اور وہ اقتدار کی کنجیاں چھین کر اپنے ہاتھ میں لینا چاہیں گے، یا پھر ان کو کہیں ایڈجسٹ کیا جائے گا جس سے جو ہمارے مسائل ہمیں پیش آتے ہیں ان سے وہ حل ہو جائیں گے۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔